बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हमारे मुल्क के तमाम लोगों में इस वक्त कोरोना वायरस का मसला सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार किए हुए है और पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है और उसके संगीन नतायज सामने आ रहे हैं। इसमें दो तीन बातें पहले समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौजू पर उलमाए किराम का एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, उसमें इस मौजू पर गुफ्तगू की गई है। तो उसमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई भी वबा अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के बगैर नहीं आती और उसका जाना भी अल्लाह ताला ही की मशीयत से हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तदबीरें इख्तियार करने का बेशक हुक्म दिया है और एतदाल के साथ, किसी सरासीमगी के बगैर, कोई पैनिक फैलाए बगैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना, ये नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बीमारी लगने का जो तसव्वुर है उसमें ये समझ लेना चाहिए कि जो इसकी जो तिब्बी हैसियत है वो शरीयत में मुसल्लम है कि बाज़ औक़ात एक बीमारी दूसरे को लग जाती है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है और कोई बीमारी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के बगैर नहीं लग सकती। लिहाजा कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती, लेकिन चूँकि बकसरत लगती है और ख़ास तौर से इस वायरस के अंदर ये तजर्बा हुआ है कि बहुत तेज़ी के साथ ये फैलती है, इसलिए एहतियाती तदबीरें इख्तियार करना ये हमारा फ़र्ज़ है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहिए कि कुरान करीम में फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जो कोई भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने करतूत की वजह से आती है। अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को मुआफ़ करते रहते हैं, लेकिन किसी किसी गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ होती है और उसके नतीजे में तुम पर मसाइब आते हैं। तो ये वबा भी दरहकीकत हमारे लिए एक ताज़ियाना है कि हमने अपनी माजी के अंदर जिस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए, ये उसका एक सबब है कि जिसकी वजह से हम इस मुश्किल में गिरफ़्तार हैं। तो सबसे पहला काम जो एक मुसलमान को करना चाहिए वो इस ऐसे मौक़े पर अल्लाह ताला से रुजू करे, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे और जिन गुनाहों के अंदर हम मुब्तला रहे हैं उनसे इस वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का सबसे बेहतरीन मौका है और इसके बग़ैर शायद हम इस वबा से पूरी तरह नजात हासिल न कर सकें। हमारे माहौल में उरियानी, फहाशी, रिश्वत सितानी, काम चोरी, धोखा फरेब, हराम खोरी, कमज़ोरों पर जुल्म, गरीबों को हक़ीर समझना, मुसीबत के मौक़े पर ज़्यादा नफ़ा कमाने की कोशिश कि जो सस्ती चीज़ है उसको बहुत महंगा करके बेचें, सूद के ऊपर अमल करना, क़िमार, ये सारे गुनाह हैं जिनसे हमें तौबा करने की ज़रूरत है। और जब तक हम अल्लाह ताला से रुजू नहीं करेंगे और अपने गुनाहों पर उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो शायद इस बला से हम महफूज न रह सकें। लिहाजा सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है, उलमाए किराम का जो इज्तिमा हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े तादाद में उलमाए किराम जमा हुए और बहुत से उलमाए किराम से टेलीफ़ोन के ऊपर राब्ता हुआ और उन सब ने
جس چیز پر اتفاق کیا وہ ایک طرف تو یہ توبہ اور استغفار کی بات ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی ایک اعلامیہ تیار کیا گیا، اور اس کے اندر اسی طرح مسجدوں کے اندر نمازوں کے سلسلے میں جو ایک غلط فہمی یا ایک اضطراب سا پایا جاتا ہے اس کے بارے میں سب نے متفقہ طور پر اس کے بارے میں ایک اعلامیہ تیار کیا جو ابھی حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شامل تھے، اور ان کے اسماء گرامی بھی شائع کر دیے جائیں گے۔ میرے پاس جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، اور اس میں ہمارے کراچی کے اور کراچی سے باہر ملتان، لاہور، اکوڑا خٹک اور دیر اسماعیل خان، ان سب کے علماء کے نام ہیں۔ میں کچھ نام تو میں پڑھ دیتا ہوں اور کچھ نام حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ جن حضرات کا اس اعلامیے پر اتفاق ہوا ہے اور یہ تجاویز سب کی طرف سے متفق ہیں، ان میں نام سب سے زیادہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کراچی کے صدر، اور حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے، حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب اور حضرت مولانا سعید سکندر صاحب، اور حضرت مولانا شعیب عالم صاحب یہ جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید، مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا عبید اللہ خالد جامعہ فاروقیہ، مولانا محمد حنیف جالندری خیر المدارس اور ناظم وفاق المدارس عربیہ پاکستان، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوریہ کے، اور مولانا زبیر اشرف صاحب، مولانا عمران اشرف صاحب دارالعلوم کراچی سے، اور مولانا یونس لغاری صاحب اشرف المدارس سے، مولانا سعید حسین صاحب اشرف المدارس سے، مفتی نور الدین صاحب جامعہ احمدیہ سے، مفتی سیف اللہ جمیل صاحب جامعہ بنوریہ سے، مولانا یوسف افشانی صاحب فاروقیہ سے، مولانا عبید اللہ خالد جامعہ فاروقیہ سے، مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب ناظم قائد جمعیت علماء اسلام، اور مولانا عبد المالک صاحب رابطۃ المدارس الاسلامیہ۔ ان سب حضرات نے اس اعلامیے پر اتفاق فرمایا ہے، اور اب یہ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ یہ اعلامیہ اور دوسرے اسماء گرامی آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ کورونا وائرس سے متعلق اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا مشترکہ اور متفقہ موقف، جس میں دیگر علماء کرام کی تائیدات اور تصدیقات بھی شامل ہیں، اور کچھ علماء کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد وسیم اختر المدنی، مفتی محمد اسماعیل رضوی، مفتی عابد مبارک، مفتی محمد الیاس رضوی، مفتی رفیع الرحمان، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی ندیم اقبال سعیدی، مفتی رضوان احمد نقشبندی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے تمہیدی گفتگو میں بیان فرمایا، وبائیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری اصلاح کے لیے ایک تازیانہ ہیں۔ اس موقع پر پوری قوم توبہ و استغفار
اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ نیز حکومت اپنے اداروں کے ذریعے لوگوں کو توبہ و استغفار اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ کرے اور میڈیا سے فحاشی اور بے حیائی کے پروگرام بند کیے جائیں۔ مساجد کھلی رکھی جائیں گی، 5 وقتہ اذان و اقامت اور باجماعت نماز جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام لوگ وضو گھر سے کر کے آئیں اور ہر قدم پر اللہ کی طرف سے نیکیاں پائیں۔ سنتیں گھر پر پڑھ کر آئیں، بعد کی سنتیں بھی اور نوافل گھر پر جا کر پڑھیں، کیونکہ طبی طور پر اختلاط سے بیماری کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہے۔ اگر طبی وجوہات کی بنا پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی عائد کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کرے تو شرعاً وہ معذور سمجھے جائیں گے۔ جماعت اپنے گھر والوں بلکہ کسی ایک محرم خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مزید عذر ہو تو تنہا پڑھے۔ وائرس کا شکار جنہیں وائرس کا شبہ ہے، جن کو یا کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار ہو، 50 سال سے زائد عمر کے لوگ اور ایسے افراد جن کے امراض کے اس وائرس سے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، وبا کے پورے دور میں وہ مساجد میں نہ آئیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا۔ جو نوجوان بزرگوں کی تیمارداری میں مصروف ہیں وہ بھی نماز گھر پر پڑھیں۔ مسجدوں سے قالین ہٹا کر فرش کو دھونے اور صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں۔ مسجدوں کے داخلی دروازے پر سینیٹائزر لگائیں۔ جمعۃ المبارک میں عمومی اردو تقریر کی بجائے صرف 5 منٹ کے لیے کورونا وائرس سے متعلق دینی و طبی رہنمائی فراہم کی جائے اور مختصر خطبے، نماز اور دعا پر اکتفا کی جائے اور فوراً گھروں کو چلے جائیں۔ اور جن حضرات کو ڈاکٹر صاحبان کی ہدایت پر یا حکومت کی ہدایت پر جمعہ میں شرکت سے منع کیا جائے، وہ ظہر کی نماز گھر پر ادا کریں۔ وبا سے بچنے کے لیے جمعۃ المبارک میں شریک یا گھروں میں نماز ادا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ نابالغ بچے مسجد میں نہ آئیں۔ یہ اللہ کی مشیت اور قدرت سے ایسی ابتلا ہے کہ جس میں اس وقت پورا عالم انسانیت مبتلا ہے اور ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ جو غیر مسلم عالم انسانیت ہے وہ صرف ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ ظاہری اسباب پر بھی نظر رکھیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر رجوع کریں، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جو خامیاں، نقائص ہیں، جو ہماری خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں،
یہ بہترین موقع ہے کہ ہم صدق دل سے پوری عزم و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کریں، اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں اور پوری ہماری قوم کو، ملت اسلامیہ کو اور عالم انسانیت کو اس ابتلا سے نجات عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا یہاں آمد کا، تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ ایک متفقہ ڈکلیریشن ہے، اعلامیہ ہے، قرارداد ہے، اور آپ کی دینی، اخلاقی، ملی، قومی اور ملکی ذمہ داری ہے کہ اسے پاکستان کے گھر گھر میں، کونے کونے تک اور تمام عوام تک پہنچائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔